बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। सुबह का प्रोग्राम पीर से जुमे तक आप देखते हैं हमारे साथ 7 से 8 बजे, और शाम को आप कुतुब ऑनलाइन देखते हैं बुध और जुमेरात को 7 से 8 बजे शाम को। और हमारी कोशिश होती है कि जुमेरात की रात और जुमे की सुबह आपके साथ वज़ाइफ जो हैं इन पे बात की जाए। ख़वातीन हज़रत, कुरान में से निकाले हुए इल्मी मौज़ूआत के ऊपर बात होती है आपके साथ, और हमारी बड़ी ही भरपूर कोशिश होती है कि हम उन उलमा के साथ और उन स्कॉलर्स के साथ आपकी बात कराएं जिनके ज़ाविये और नुक्ता नज़र जो हैं वो इस माशरे के आज के माहौल और आज के वक्त के साथ हम आहंग भी हों। आज हम बात करेंगे खुदकशी पे, अपने आप को मार लेना। और इस पे आपको कितनी अजीब बात है कि कुछ सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने खुदकशी की, और इस पे बुखारी शरीफ की हदीस है, वो भी आपसे जिक्र करता हूं। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती इसहाक मदनी साहब, और लाहौर में हमारे साथ हैं कारी ज़वार बहादुर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और पहली दफ़ा हमारे साथ प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाई हैं, और प्रोफेसर साहब जहाँ से तशरीफ़ लाई हैं वो मेरा जिसे कहना चाहिए मदर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर कहते हैं, जहाँ से मैं पड़दादा के ज़माने से किनशिप के बेसिस पे ही पढ़ता आया हूँ। आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन अल मौरिद गामदी साहब का जो अदारा लाहौर में था, इसने बड़ी खिदमत अंजाम दी कुरान फहमी में। वहाँ से इन्होंने अपनी दीन की तस्कीन जो है उसकी प्यास भी बुझाई। आप हैं नसरीन आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? आप जी बिल्कुल। ख़वातीन, इससे पहले कि मौजू की पर बात की जाए, एक छोटी सी इंतहाई अदब और इंतहाई अदब के साथ उन तमाम दोस्तों को इत्तला करते हुए जिन लोगों ने कल हमारे पेज के ऊपर बहुत सी रहनुमाई भी फरमाई और बहुत से कमेंट भी किए। पिछले जुमे जब वज़ाइफ पे बात हो रही थी तो एक बच्चे का नाम आया, तो दोस्तों ने समझा कि शायद उस नाम की कोई निस्बत हो। इंतहाई अदब से ये इल्मी बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे बेटे का नाम मूसा है तो क्या मैं इस नाम को रख लूँ, और उसकी माँ का नाम शाजिया हो, तो मैं इसे कहूँगा कि ना रखिए। जब मैं कहूँगा कि ना रखिए, इसका और कोई मतलब नहीं होगा सवाए इसके कि मीम और सीन जो हैं ये हमेशा इख्तलाफी आयात के अंदर कुरान में आया है, इसलिए बेटा जो है वो माँ के साथ इख्तलाफ में जाएगा। पहली बात, जितने मीम के नाम होंगे सवाए मोहम्मद के नाम के तमाम नाम जो है ये सुपर सेंसिटिविटी में, डिप्रेशन में जाने के का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए मूसा का जो नाम होगा वो डिप्रेशन और तन्हाई में जाएगा और कभी भी ये सुपरसोनिक इंटेलिजेंट नहीं बन सकेगा। इसका ये हरगिज, और ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं हो सकता कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मूसा नाम नहीं रखना तो इसकी कोई निस्बत जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ये निकाली जा सके कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनसे इसकी निस्बत जोड़ी जा सकती है। ये मामला जो है ये तो मेरे वहमो गुमान में से गुजर भी नहीं सकता। कुजा ये कि मैं आपको हल्फन ये बात कई दफ़ा कह चुका हूं और फिर दोबारा कह रहा हूं, हजरत इस दफ़ा आपको गवाह बना के कह रहा हूं कि मुझे कोई कहे ना कि रसूल से और सहाबा से उसको ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो मैं उसके साथ लड़ने को तैयार हूं। इसलिए वो लोग जो सहाबी हैं, जो मोहम्मद, जिन पे कि हम कहते हैं हमारे माँ बाप कुर्बान, वो लोग जो सहाबी हैं जिनकी आंखों ने रसूल को देखा, हमारे माँ बाप उन पे भी कुर्बान। वो निस्बतें जो हैं खुदा के वास्ते, इन निस्बतों को अपने आज के ज़माने के नामों के साथ अगर मंसूब करेंगे तो इल्मी गुफ्तगू जो है हज़रत उसके ऊपर फिर राय नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल, क्योंकि नाम मुझे अगर याद है तो बच्चे का सुफियान था, सुफियान के ऊपर कमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं अक्सर कहता हूं हुरैरा कोई नाम रखे तो वो हुरैरा, लेकिन अगर वो नाम अबू हुरैरा रखेगा तो फिर निस्बत जो है ये बड़ी वाज़ेह है। अगर कोई नाम रखेगा अबू सुफियान तो फिर निस्बत बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इसके अलावा जो है ये बिल्कुल इल्मी बात है, लेकिन इसके बावजूद मैं इंतहाई अदब और खुलूस दिल से बात कह रहा हूं, और बार बार कह रहा हूं कि जिन दोस्तों ने मेरी रहनुमाई भी की और जिन लोगों ने इस पर तनकीद की भी की, मैं उनसे अदबन इंतहाई माजरत खा हूं कि मेरी वजह से उनके दिलों को ठेस पहुंची। मैं हल्फन कह रहा हूं कि मैं ये सोच नहीं सकता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को, किसी ऐसे शख्स को जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से मोहब्बत करना हो, मेरी वजह से उसको ठेस पहुंचे। मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदब से इस बात के ऊपर माजरत करते हुए आज की बात को शुरू करता हूं। हजरत, आपसे अगर आप इजाजत दे तो बात करूं कि दीन जो है ये
اس کے اوپر ایک دوست ہمارے کہتے ہیں بڑے بری طریقے سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب تو جمعے کو آپ کو سڑک پہ سے گزرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. جب دین اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، معاشرے میں اتنی ہی تیزی سے مایوسی بھی پھیل رہی ہے، معاشرے میں اتنی ہی تیزی سے جو عدم برداشت ہے، انٹالرنس ہے، وہ بھی پھیل رہی ہے. یہاں پہ آپ کیا فرمائیے گا کہ یہاں پہ معاشرہ کسی اور سمت میں اور دین کسی اور سمت میں جا رہا ہے، یا دین اپنا رول مکمل نہیں کر پا رہا کہ جو معاشرہ اس کو تکمیل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ کے روزانہ کے موضوعات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم روز خبر پڑھتے ہیں اور بڑی اندوہناک خبریں پڑھتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے اور جس انداز سے آج کل خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں کبھی سنے نہ دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے، عوام تک پیغام پہنچنا چاہیے، مسجد میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں دینی ان پہ بھی، اور خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا پہ تو ضرور ہونی چاہیے، چونکہ یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے آج کل. عدم برداشت بہت بڑھ گئی، کوئی شک نہیں. سر کیوں؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف نماز کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم دیندار ہو گئے. ایسا نہیں ہے. دین نام ہی برداشت کا ہے، دین نام ہی تحمل کا ہے. اس کا مطلب پھر دین نہیں پھیل رہا؟ دین نام ہی رواداری کا. ہم خالی برائے رسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رسمی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے رسمی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ روایتی طور پہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کے حال کو تو نہیں جانتے نا. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت کیسی ہے یا آپ کی نیت کیسی ہے. جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں دیندار نظر آ رہا ہوں. یہ کہہ کے اس بات سے گزر جانا کہ ہم روایتی طور پہ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم اپنے اس پیراڈائم کو، پروفیسر بڑی اجازت سے بات کر رہے ہو، اس پیراڈائم کو جو کہ ہم نے ایک خیالی پلاؤ میں بنایا ہوا تھا کہ دین آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا اچھی تبدیلیاں آئیں گی، وہ نہیں آئیں. مثال کے طور پہ میں ادب سے کہہ رہا ہوں، بھئی یہ بات بڑی ہی ادب اور جرأت سے کہہ رہا ہوں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا پروفیسر، تو کمز کی توپ لگی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج کے سامنے. اس توپ پہ چڑھ کے ہم نے بڑا فیض پڑھا، اتنا فیض پڑھا کہ ہم نے حدیں کر دیں. لیکن جب ہمیں پرویز مشرف کے زمانے میں اجازت ملی نا بولنے کی اور آوازیں کھولنے کی، اس تک پتا چلا کہ ہمارے لوگوں کے پاس بولنے کو ہے ہی کچھ نہیں، اور جس کے پاس بولنے کو جو ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے. حضرت یہ سچ ہے نا. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، وہ الحمدللہ امیدیں اب بھی اسی طرح ہیں. دین آیا نہیں یہاں. جس دن دین آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ برداشت بھی ہوگی. ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کیا ہوا ہے. نماز بھی ادھر پڑھ لی، ادھر ہم کسی غیر کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہے ہیں سر، ہم بہت ساروں کو، کبھی ہم یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم ہندو کو فالو کر رہے ہیں. ہماری شادی کی ساری رسمیں جو ہیں وہ ہندوانہ ہیں، ہمارے طور طریقے جو ہیں وہ بالکل غیروں والے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. سر میں کراچی مدنی صاحب سے بات کروں. مدنی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. مدنی صاحب پہلے تو آپ کو خوش آمدید. اور مدنی صاحب میں ادب سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دین جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے عدم برداشت بھی پھیل رہی ہے. ہماری جو آس اور امید تھی کہ دین جب آئے گا اور نافذ ہوگا مسجدوں میں، محلوں میں، اور ہمارے سینوں میں جو روشنی ہوگی، اس سے ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے. یہ نہیں ہو سکا، اور اب حالت یہ ہے کہ لوگ ایک محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا نہ ملنے پہ خودکشی کر رہے ہیں. جبکہ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرے سے محبت کرتا ہے وہ فقر کے لیے، فقیری کے لیے تیار ہو جائے. آج جو امت محمد ہے وہ فقیری کو بالکل تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال قطب صاحب. آپ نے فرمایا کہ دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس سے تو قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا بھر میں دین جو ہے وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے. محراب و منبر سے بھی دین کی آواز اور صدا کو جو ہے خطیب حضرات بلند کر رہے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دین کے پھیلنے کی، تو دین تو مکمل تعلیمات کے ساتھ موجود ہے، لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو وہ عملی طور پر مسلمان ہمیں دور نظر آتا ہے.
یہ جو فرمایا گیا نا کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روک رہی ہے، نماز تو پڑھی جا رہی ہے لیکن جو روح نماز ہے اس سے ہم لوگ دور ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہی بات ہے کہ اجتماعی طور پر ایک جگہ ہم نظر تو آتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہمارا کردار مسلمانوں والا ہونا چاہیے اس میں بہرحال کسی نہ کسی جگہ پہ مسلمان اعتقادی طور پر نہیں عملی طور پر نفاق کا شکار نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات تو آپ کی بالکل بچا ہوگی، لیکن میرا سوال اپنی جگہ حضرت قائم ہے اور دونوں حضرات سے میں سوال کر چکا ہوں۔ اب میں پروفیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، یہ بات آپ کے سامنے ہے، واضح ہے، اور میں اس پہ نا آپ کے استاد محترم المورد کا نام لیا، میں غامدی صاحب کا ذکر نہیں کیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں باعث بات کروں، لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو خودکشیوں کا پرپورشن ہے، ایک ہفتے کی جو لاہور میں خودکشیاں ہیں حضرت، یہ پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوئی، یہ اتنی بڑی جو تبدیلی ایک آ رہی ہے مزاج میں انسانوں کے، پروفیسر صاحب یہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلے جو سوال آپ نے کیا ہے دین پھیل رہا ہے، میں اس حوالے سے پہلے بات کرنا چاہوں گی۔ میڈیا نے دین ہم جان رہے ہیں، دین کو جاننا ایک علیحدہ عمل ہوتا ہے، ہم اصل میں مان نہیں رہے۔ میڈیا کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ جان لیا گیا ہے۔ ہم جان رہے ہیں، ہم مان نہیں رہے، ہم جان رہے ہیں دین کو لیکن ہم مان نہیں رہے ابھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ہے نا، اس وقت ہر زمانے میں کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے جو اس زمانے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس وقت میڈیا اس زمانے کی پہچان ہے۔ اس پہچان نے دین کو انٹروڈیوس کروا دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک چیز ہے اور اس میں بڑی پاور ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کو مانے بیٹھے ہیں نا، ان کو رول ماڈل بننا ہے۔ وہ رول ماڈل ان کے پاس اس زمانے میں موجود نہیں ہے، جس کی بنا پر ہم دین کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ جانا جا رہا ہے لیکن یہ مانا نہیں جا رہا۔ اور نیکسٹ جو آپ نے بات پوچھی ہے خودکشیوں کے حوالے سے، تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سب سے پہلے ہر انڈیویجول کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں کیا یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری اپنی مرضی کی چیز ہے، یعنی ہماری اپنی ہی کریشن ہے، جو ہم اس کے ساتھ مرضی کریں۔ اگر تو ہم اس سلسلے اور اس بلیف سسٹم پہ چل رہے ہیں کہ میری ذات میں اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کروں، دین اٹس اوکے۔ آپ جینا چاہتے ہیں جیئیں، جینا چاہتے ہیں جیئیں، مرنا چاہتے ہیں مریں، آپ کی اپنی ذات ہے، اپنا اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کریٹر ہے جس نے مجھے یہ امانت دی ہے، میں اس کا امین ہوں، میں نے اس امانت کو جس طریقے سے مجھے دی گئی ہے میں نے اس کو واپس لوٹانا بھی ہے، تو پھر آپ کو اس اصول اور ضابطوں کے مطابق چلنا پڑے گا جو کہ اسی نے دی ہیں، ان چیزوں کے مطابق آپ کو جان۔ بڑی ہی خوبصورت آپ نے بات کی تھی حضرت، یہ جان امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے امانت ہے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں اس دنیا میں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا اس دنیا میں۔ حضرت جب میں اس امانت میں خیانت کرتا ہوں، میں اس جان کو ختم کرتا ہوں، شریعت میرے پہ کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ میں نے کیا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مارو نہیں۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ جو آپ نے پہلے فرمایا قدم برداشت ہے۔ چھوٹی سی ناراضگی ہوئی میاں بیوی کے درمیان، کبھی بیوی خودکشی کی طرف چلی گئی، کبھی میاں چلا گیا، یہاں کوئی چھوٹا سا مشکل پیش آ گئی، مجھے کھانے کو نہیں ملا ایک ٹائم بچوں کو۔ ہم جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ ان کے گھر میں تو کئی کے روز چولہا نہ جلے، تو وہاں صبر ہی صبر ہے، اور ان کو حکم فرمایا جا رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم، یا رسول اللہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے رسولوں نے، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت اب ہم اس صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جیسے حضرات اسحاق مدنی جیسے لوگ جو ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ممبر کے وارثین، ہم سمجھتے ہیں کہ وارثین ہیں، یہ لوگ اس ممبر سے اس پیغام کو کیوں نہیں پہنچا سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے 3 دن کبھی چولہا جلتے ہوئے نہیں دیکھا،
اللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سونے کے پہاڑ بنا دوں دونوں. کہا مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہوں تیرا شکر کروں, ایک دن تیرا دیا ہوا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں. یہ مزاج ہم میں کیوں نہیں آیا؟ کاشف السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی السلام علیکم. جناب حکم فرمائیے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے تو سر ملتان سے. سر جناب کیا ٹھنڈی جگہ ہے, آپ حکم فرمائیے, سوال کیجئے. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بھئی آپ سے بات ہوئی, بہت میں نے کوشش کی, بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور بات ہو رہی ہے. حکم. سر آج کے ٹاپک میں نے سوال کرنا تھا, یہ جو آج کے دور میں اتنی اموات ہو رہی ہیں, اتنے خودکشی ہو رہی ہیں, یہ حکومت کیا کچھ کیوں نہیں کر رہی ان کے لیے؟ یار حکومت کیوں کرے گی کچھ؟ سر آپ دیکھیں نا, بے روزگاری اتنی ہے, اتنی سب کچھ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ خودکشی کر لیں, ان کا مائنڈ خدا کے ولی, اللہ کے ولی, اتنے اچھے تم شہر سے مجھے فون کر رہے ہو جہاں کہ میری عقیدت کے دریا بہتے ہیں. ایک آدمی گھر سے رکشہ لے کے نکلتا ہے خودکشی کرنے کے لیے, حکومت اب شہباز شریف جو ہے اس کو فالو کرے گا کہ پیچھے تو دریا میں چھلانگ نہ جلا؟ یہ تو حکومت اس میں کیا کرے سر؟ وہ لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا, کبھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جائے نا, جو لوگ بیچارے بے روزگار مر رہے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے ذریعہ. یہ جو اپنے بچوں کو مارتی ہیں خواتین اور حضرات, یہ بے روزگاری کی وجہ سے مارتے ہیں. یہ مطلب کیسی بات حضرت. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس بات کو بھی بڑا مد نظر رکھیے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں بے روزگاری نہیں ہے, یہاں پہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں بھوک سے مر رہا ہوں, اور اس کا جواب جو ہے وہ شہباز شریف دے, اور خدا کے ولی وہ باہر نکل کے داتا دربار جا کے 2 روٹی مانگنے کے لیے تو تیار نہیں ہے, اور وہ حکومت کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے. یہ میں اس شخص کو صرف نہیں کہہ رہا. میں یہاں پہ جب بریک سے واپس آؤں گا اور پروفیسر صاحب سے بات شروع کروں گا, اور کیونکہ پروفیسر صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی امید ہے کہ جرأت سے نا, بالکل صحیح, خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ممبر جو ہیں نا یہ ناکام ہو چکے ہیں. ان لوگوں نے جو سیرت ہمارے دلوں تک پہنچانی تھی وہ نہیں پہنچی, ورنہ آج ہم عاشق رسول صرف زبان سے نہ ہوتے, ناموس رسول پہ لوگوں کی کاریں نہ جلاتے, ناموس رسول پہ ہمارے اتنے کتب جو ہیں وہ بازاروں میں آئے ہوتے. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کون ناکام ہوا؟ یہ ان کی طرف غور فرمائیے. سارا بوجھ حکومتوں پہ ڈال دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقفہ لیجئے, واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی کرم اللہ, ان تمام لوگوں نے ایک بات کو راوی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دیکھیے کیسی, اور یہ وقت آخر کے بارے میں راوی کیا اس بات کو کہ وقت آخر میں لوگوں کے جو ہوس ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے جو خوف ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی امت سے جو خوف ہے وہ 2 باتوں کا, کہ ان 2 باتوں میں میری امت جو ہے وہ کہیں پھنس کے نہ رہ جائے. ایک, لمبی عمر, دراز عمر کی جو ان کی خواہش ہوگی یہ اس میں نہ پھنس جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لمبے رہیں. اور پھر دوسرا, مال کی حوث. اللہ کے رسول نے کہا اگر ان 2 چیزوں میں میری امت پھنس جائے گی تو وہ کیا زمانہ ہوگا؟ وہ عمر آخر ہوگی, قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہوگا. پھر صاحب آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہ رہا ہوں. ہمارے مفتی صاحب نے بھی اور قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ معاملات جو ہیں وہ دین کے تو بڑے واضح ہیں لیکن لوگوں تک نہیں پہنچے. مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ممبر اور محراب جو ہے وہ اپنا پیغام دینے میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے, یا شاید سننے والے وہ پیغام سننے میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. کہیں فاصلہ تو لگتا ہے. جی, آپ نے ابھی سوال لیا تو آپ نے یہ کہا کہ ممبر کی طرف سے کوتاہی ہے. انہوں نے کہا یہ ممبر کی طرف سے کوتاہی ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ ہم کامنرز جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. تو میں چونکہ زندگی میں توازن کی قائل ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے کوتاہی ہے. ممبر پہ کھڑا جو رہنما ہے وہ رہنمائی نہیں کر رہا, اور جو عام آدمی ہے وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا. وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ جس توکل پہ اسے کھڑا ہونا چاہیے وہ اس توکل پہ نہیں کھڑا. یعنی ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہمیں عام لوگوں میں نظر آتا ہے, اور ایک ایکسٹریم بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں اپنے رہنماؤں میں بھی نظر آتا ہے. یعنی صرف کہہ دینے کی حد تک کا ایکسٹریم بیہیویئر.
میں جو بنیادی ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف جاتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے مینٹین کیا تھا شروع میں کہ ہم اصل میں دین جو ہے اس کو اس طریقے سے اپلائی نہیں کر رہے جس طریقے سے کہ اس کو اپلائی ہونا چاہیے. ہم اس کو جان رہے ہیں, ہم اس کو مان نہیں رہے. خودکشی کا رجحان آج ہمیں بہت نظر آتا ہے, پرانے وقتوں سے, یا پرانے زمانے میں میڈیا نہیں تھا تو ہمیں اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے خودکشی اور طلاق دونوں کا رجحان جو ہے یہ 500 فولڈ بڑھ گیا ہے. تو اس کی بنیادی طور پہ ایک ہمیشہ سے جانے والی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی اصل روح جو ہے نا اس سے دور ہیں. ہم مانے ہوئے نہیں کھڑے. ماننے سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو وہ صرف آپ کے ارد گرد کا حصہ ہوتی ہے. جب آپ اسے مانتے ہیں تو وہ آپ کی ذات پہ اپلائی ہو جاتی ہے. سب یہ کیسے اپلائی ہوتی ہے, وہ روح کیسے نکالیں گے؟ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کریٹر آپ سے چاہتا کیا ہے. جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا دین کو تو آپ یہ جانیں کہ آپ کا جو کریٹر ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, تو تب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ اس نے یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے. دیکھیں نا پروفیسر صاحب, آپ کی بات بالکل میرے سر اور آنکھوں پہ. ہمارا جو بنانے والا کریٹر ہے وہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم یونیفارم پہن کے اپنی شناخت کریں. بالکل بالکل. ہمارا کریٹر یہ نہیں چاہتا کہ ہم گولی کی زبان سے بات کریں. ہمارا کریٹر یہ نہیں چاہتا کہ ہم بد اخلاقی کی زبان استعمال کریں. ہمارا کریٹر یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کا مال کھائیں. ہمارا کریٹر یہ نہیں چاہتا کہ ہم قبضے کی جگہ پہ مسجدیں بنائیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم obviously ہم اس کریٹر کی جو ہم تک پیغام ہے, جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, ہم اس سے دور ہو گئے ہیں. ہم قرآن سے دور ہیں. ہم قرآن, اور جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ لوگ بہت زیادہ دین جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس میں آئے ہوئے ہیں. قبول اسلام بہت ہمیں ویسٹ میں نظر آ رہا ہے, ہمیں اپنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اسلام میں انٹر ہو رہے ہیں, لیکن پریکٹس نہیں ہو رہا ہے. میں کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لوں پھر میں اپنے علماء کی طرف جاتا ہوں. جی السلام علیکم بھائی. شیر عباس السلام علیکم. السلام علیکم بلال قطب صاحب, میں شیر عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب عباس ہوتا ہی شیر ہے, فرمائیے, حکم کیجئے. ایک تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام چلایا ہوا ہے, بہت اچھا پروگرام, اور ڈیلی میں دیکھتا ہوں اور بڑی خوشی ہے کہ آپ سے بات ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا, حکم فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ میری بھابھی نے آج سے 20 سال پہلے جو ہے نا خودکشی کی تھی. اللہ اکبر. اچھا, اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی ہم کفارہ یا اس طرح کا کوئی نکالنا چاہے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. اس کا بیٹا بھی ہے. انہوں نے کیوں کی تھی خودکشی؟ بھابھی نے کیوں کی تھی؟ آپ نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی نے, ان کی بیوی نے کیوں خودکشی کی؟ کوئی وجہ پتہ چلی تھی؟ وجہ بس یہی تھی, گھر میں تھوڑی بہت ناچاکیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں تھوڑی بہت تھی. تو اس کی بیمار بھی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے کی تھی. وہ تو مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میں بھی اس ٹائم گھر میں موجود ہی تھا. صحیح. میں مدنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے کہ ناچاکی تھوڑی سی, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مرد آج کل کے کس طرح کے مرد ہو گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بھی ناچاکی ہو یا زیادہ سی ناچاکی ہو, مردانگی تو اس میں ہے کہ آپ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اگر معافی مانگ لیں تو گھر میں ناچاکی کیوں ہوگی؟ میں مردوں کے سینوں پہ بالکل نہیں آنا چاہتا. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر کوئی خودکشی کر لے مدنی صاحب, تو اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ جو لواحقین ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے؟ دیکھیے قطب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی کو ہمارے یہاں گناہ کبیرہ جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے. جس طریقے سے چوری ہے, بدکاری ہے, اسی طریقے سے خودکشی کو, جی بالکل حرام, گناہ کبیرہ. یہ حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے مدنی صاحب؟ جی بالکل حرام ہے یہ. لیکن اچھا, میں ادب سے پہلے ایک سوال مدنی صاحب, کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے, میں ادب سے ایک سوال آپ سے اور کرتا چلا جاؤں. مجھے یہ فرمائیے کہ اس کو کیوں حرام کہا گیا؟ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے, روٹ کیا ہے, کیوں حرام ہے یہ؟ ایک تو یہ بات کہ امانت ہے خدا کی, ہم اس امانت میں خیانت کریں, اور کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے, زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اس کو ختم کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کے خلاف جانے کی وجہ سے بندہ جو ہے اس پر گناہگار ہوگا. پھر نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوئی شخص اگر خودکشی کو, جو کہ حرام ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قرآن کے واضح الفاظ آ گئے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن کے واضح الفاظ آ گئے, منع کر دیا گیا اس کو.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کسی بھی فعل کو حلال جان کر وہ کرے گا تو اب کفر ہو جائے گا، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت اس نے اس خطا کو کر دیا، گناہ کو کر دیا، تو خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہو جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اور اللہ کی رحمت پہ امید کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ضمناً بلال قطب صاحب میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلو خودکشی کے حوالے سے کہ بعض احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کو ادا نہیں فرمایا، اور صحابہ نے فرمایا آپ اس کی نماز جنازہ ادا کیجئے، تو وہاں محدثین نے اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے زجر و توبیخ کی وجہ سے کہ لوگ اس عمل کو ہلکا نہ جان لیں، اس وجہ سے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جس طریقے سے ایک بندہ کہ جس پہ قرض تھا وہ انتقال کر گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ جو حق بندوں کا ہے وہ دنیا میں ہی بندہ ادا کر کے چلا جائے، ورنہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے ایک بات کہنے کی اور اجازت دیجیے گا بہت ادب کے ساتھ، بہت اچھی گفتگو ابھی تک رہی۔ محراب و منبر کے حوالے سے جو بات ہوئی میں اس پہ ایک وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیے محراب و منبر کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سے مراد جتنے بھی خطباء ہیں، خطیب حضرات ہیں، واعظین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تو آواز بلند کر رہے ہیں اپنی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں بہت ادب سے تمام سامعین سے گزارش کروں گا یہ کہ جب جمعے کے دن خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، 10 کتابیں دیکھ کر کے آتا ہے بیان کرنے کے لیے، نئے نئے موضوعات لے کر کے آتا ہے، مجھے بتائیے عوام کی دلچسپی کیا ہے کہ سب کے سب لوگ کس وقت آتے ہیں کہ جب آذان ثانی ہو رہی ہوتی ہے؟ تو اب آپ بتائیے کہ اس پہ الزام مورد الزام ہمیں کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ کیا محراب و منبر سے اپنی آواز کو صحیح طور پہ بلند نہیں کر رہے ہیں؟ 10 کتابیں مفتی صاحب پڑھ کے آتے ہیں، ان کی زبان پہ اور بات پہ لوگوں کے کانوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہاں پہ علم کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کردار کی بات ہے۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں چھوٹا سا وقفہ لینے، لیکن میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا تھا نا کہ میرے علماء کرام اس طرف آئیں، معاملہ خواتین حضرات صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تو آپ اس امانت میں اللہ کی چیز میں تو اللہ تعالیٰ جانے اور آپ جانے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے جس کی طرف توجہ جو ہے آپ کی چاہتا ہوں، جب آپ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس امید کے ساتھ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میری زندگی کے حالات کو خدا بھی بہتر نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی آس اور امید خدا سے ہٹ جائے تو مایوسی کی طرف جا رہا ہے بندہ، یہ وہ حالت ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹے گناہ تو تم کرو گے ہی، بڑے گناہوں سے بچنا یہ بڑا گناہ ہے جو کہ آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ حالت شرک میں جو موت ہے اس لیے خودکشی کو حرام کرا دیا۔ حضرت بریک پہ جا رہا ہوں لیکن سوال آپ سے واپس آ کے وہی کروں گا کہ کیا خودکشی کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں؟ خواتین استاد چھوٹا سا وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مزاج ہوتا ہے اس کے اوپر خدا کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ جو ہمارے ائمہ مثال کے طور پہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں، انہوں نے ایک جگہ فتویٰ دیا کہ جب بازار میں جا رہے ہیں اور کپڑوں کے اوپر گرد پڑ جائے تو اس پہ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اسی فتویٰ دینے کے بعد جب اپنے گھر جا رہے تھے تو بازار میں ان کے کپڑوں پہ گرد پڑی تو وہ گھر گئے اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اتارا، اجھاڑا، غسل کیا اور پھر نماز پڑھی۔ جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو فتویٰ دے دیا تھا، انہوں نے کہا وہ فتویٰ بالکل ٹھیک تھا لیکن وہ میرا فتویٰ تھا اور یہ میرا تقویٰ ہے۔ جب آپ اتنے فائن آرٹس آف انٹیلیجنس کو اپروچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر آپ اپنے زمانے میں نام چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پہلے کالر سے بات کر لوں اور اپنا سوال کفارے والا میرا وہیں پہ ہے جو کہ میں واپس آ کے مفتی صاحب سے کروں گا۔ جی مریم، السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا، کہاں سے بات کر رہی ہیں مریم آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا کوشچن ہے آپ سے۔ جی فرمائیے بیٹا۔ ہاں جی، کچھ ٹائم پہلے میری ایک فرینڈ نے خودکشی کی ہے، میں ریزن نہیں بتا سکتی کہ کیا ریزن تھا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح بھٹک رہی ہے، مینس ہمیں بھی فیل ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی فیل ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے اس کی روح کو سکون آئے؟ یہ آپ کے گھر والوں کو محسوس ہوا یا جس نے خودکشی؟ اس کے گھر والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے، فرینڈز جو بھی ریلیٹڈ لوگ تھے سب یہ فیل کرتے ہیں جیسے اس کی روح کو یا جو بھی ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہو کہ کیسے لگتا ہے کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے؟ کس طرح سے دیکھا ہے، کبھی نظر آیا، محسوس ہوا، خواب آئی؟ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان سے پتہ چلتا ہے، یا رات کو یا اس طرح اس کی بہن نے بھی ایک دفعہ گھر میں دیکھا ہے بالکنی کی سائڈ پہ، تو اس سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کو سکون نہیں ہے اس کی روح کو۔ تو اسی لیے پوچھنا تھا ایسا کیا کریں جس سے اس کی روح کو سکون مل جائے؟ انٹرسٹنگ۔ زوار صاحب آپ کی طرف۔
روح بھٹکتی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا کفارہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جس نے کیا ہے اپنے آپ کے ساتھ ظلم عظیم کیا ہے. آگے پہلے مفتی صاحب نے اسحاق مدنی صاحب نے فرمایا کہ دعا ہے، استغفار ہے اس کے لیے. اگر کفارہ نہیں ہے، اگر کفارہ نہیں ہے تو وہ سیدھا جہنمی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اب جہنم میں یہ خودکشی کرتا رہے گا اسی آلے کے ساتھ جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، یہ بار بار اس کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. اگر اس نے زہر کھا کے کی ہے تو یہ زہر پیتا رہے گا. اگر اس نے چھلانگ مار کے کہیں سے کی ہے تو یہ جہنم میں بھی اسی طرح اس عذاب، ایک عذاب جہنم کا اور دوسرا عذاب اس کا جو اس نے اپنے آپ پہ کیا ہے، اس سے یہ دو چار رہے گا. اب بچی نے جو سوال کیا سر، اس پہ آئیے کہ روح بھٹکتی ہے کیا؟ روح بھٹکنے سے مراد ان کا اپنا خوف بھی ہے، ان کی اپنی محبت اور ریلیشن شپ جو تھی اس کی وجہ سے اب ان کے ذہن میں ہے کہ وہ اس کی پریشانی، اس کا دکھ، اس کا کرب جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے. روح ہوتی ہے یہاں بھٹکنے کے لیے؟ روح جو ہے وہ تو عالم امر سے ہے. اچھا. اور ہمارے اور آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ تصورات سے بھی ورا ہے. یہ میں ذرا ایک دفعہ اور لے لوں پھر میں اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. مدنی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مدنی صاحب یہ جو روح بھٹکنے کا ہماری بیٹی مریم نے پوچھا کہ وہ خودکشی کر لی اور اس کی روح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھٹک رہی ہے اور ناخوش ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے روح کے بھٹکنے کا تو اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں کہ روح بھٹکتی پھرتی ہو. ہاں بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص کے جس کو بڑی اذیت کے ساتھ موت آئے تو اس کے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے مرحومین کے لیے تو ان کی ارواح ان کے دروازے پر آتی ہیں. وہ شب جمعہ بھی آتی ہیں، شب برات بھی آتی ہیں، مبارک ایام میں بھی، یہ مبارک راتوں میں بھی آتی ہیں. یہ تصور تو موجود ہے ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کے دروازوں تک آتی ہیں. سوری؟ اچھا، ان کی روحیں آتی ہیں، اس کا مطلب روحیں جو ہیں وہ اس امر سے اور اس دنیا کے درمیان سفر کرتی ہیں؟ بالکل، سفر کا معاملہ تو روحوں کا ہے. اچھی ارواح جو ہیں وہ عالم جنت میں بھی ہیں، اور ایک بندہ اگر باوضو ہوتا ہے جب روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ اس روح کو لے جاتا ہے. بعض اوقات ارواح جو ہے ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، نیک بزرگوں کی ارواح ہیں، تو اسے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بھٹکنا ہے نا روحوں کا جو تصور مسلمانوں میں وہ اسلامی تصور نہیں ہے. یہ جو بھٹکی ہوئی روح ہے خودکشی کرنے والے کی، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس میں یہ ہے کہ دیکھیے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایصال ثواب کا، اس کے طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا منع نہیں کیا. کفارے کی کوئی صورت شریعت مطہرہ نے بیان نہیں کی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھٹکی ہوئی روح واقعی بیلکنی میں ہے یا نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے؟ نہیں، ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ وہ روحیں گھروں کے اندر آ جائیں یا بالکنی کے اندر موجود ہوں. یہ صرف اور صرف ذہنی جو خلفشار یا ذہن کے اندر آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے چیزیں محسوس ہوتی ہیں بعض اوقات. بہت شکریہ، آپ نے بڑی واضح بات کر دی. اور یہ جو آپ دونوں حضرات کی ہے نا پروفیسر صاحب، اس سے نا ہماری مارکیٹ جو ہے نا ایک وہ لوگوں کی جو کہ کہتے ہیں آپ کے گھروں میں روحیں ہیں اور ہم آ کے وہاں پہ دم درود پڑیں گے اور جائیں گے، آپ نے ان کی مارکیٹ کے اوپر نا پانی پھیر دیا ہے. یہ بڑی آپ نے ویسے زیادتی والی بات کی ہے، کیونکہ اتنا مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں آدھے لوگ جادو کر رہے ہیں اور آدھوں پہ جادو ہو رہا ہے. اور بلال قطب صاحب مجھے اجازت دیجیے ایک جملہ کہنے کی. درود والے ہیں ہم، درود والے ہیں، لیکن بلال قطب صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، درود کے نام پہ وہ نہیں ہونا چاہیے. جی حضرت آپ فرمائیے. اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ. اقبال کا ایک مصرع جو ہے نا کیا بات ہے. وہ پروفیسر تقویٰ اور مزاج ہے ایک مسلمان ہونے کا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے اندر یہ مزاج کی کمی ہے یا کوئی اور بھی مسائل ہیں؟ جی میں پہلے یہ دو باتیں جو ڈسکس ہو گئی ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دوں. میرا خیال یہ ہے کہ کفارہ تو اس کا بالکل نہیں ہے، لیکن آپ دعا ضرور کرتے رہیں. دعا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو انشاءاللہ ضرور لگے گی. تو یہ اللہ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کی محبت ہے نا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ آپ اس کا دکھ اور تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں. یہی آپ کا اس تک ایک جو تعلق ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور روح سے متعلق جو بات ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ مذہب بڑے واضح طریقے سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ جب ہماری ڈیتھ ہوتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ مٹی کا حصہ بن جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس جگہ چلی جاتی ہے جہاں ہم نے الٹیمیٹلی جانا ہے. اس کا پھر اس دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا.
تو یہ دو باتیں تو ہو گئیں. اس کے بعد جو آپ نے جو پوچھا مزاج کہ ہے تقوی کا، توکل کا، یا اس کے علاوہ یہ مزاج کیوں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں؟ خودکشی کرنے والا بندہ جو ہے اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے مختلف پہلو سے لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کیا، جیسے سوشولوجیکل کچھ ریزنز دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ریزنز اس کے دیتے ہیں، اور ہم ریلیجسلی بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو ان اینی کیس جو خودکشی کرنے پہ پہنچ جاتا ہے یا جو خودکشی کر لیتا ہے، اس میں یونینیمسلی جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ مایوسی کی انتہا پہ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو میرے حالات کو بدل سکے یا کسی طرح سے تبدیلی آ سکے. اس ایک بات پہ کھڑے ہو کے وہ اپنی جان لے لیتا ہے. تو میں چونکہ مذہبی پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہوں گی، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کی حرمت بیان کی ہے، چاہے وہ کسی کی جان ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی جان ہے. آپ نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی جان لے سکتے ہیں. اور جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں نا، جیسے یہ ٹینڈنسی ہے، کچھ آپ کی میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں جس کی بنا پر آپ وراثت میں لے کے آتے ہیں، اس کی بنا پر کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ نبی پاک نے اجازت دے دی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی، ان میں کچھ یہ ریزنز ہو سکتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کیٹر کرتے ہوئے اجازت دے دی کہ ان کی نماز جنازہ ہو جائے. یعنی کچھ بایولوجیکل ریزن اور میڈیکل ریزنز اور سائیکولوجیکل ریزنز، ان کو ہم ایکسیپٹنس دیں گے. کچھ سوشل پریشرز ہوتے ہیں جو بے توکلی اور تقوی سے ہٹنے کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے نا کہ ایک کریٹر ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے ہماری کریشن سے، اور اس مقصد کو ہم نے یہاں میٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے. تو جب ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے تو تب ہم مایوسی کی اس لیول پر پہنچتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ اس طرح سے منطبق نہ ہوتی ہو، لیکن آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں بیہیویئر کہ یہ ایسا بیہیویئر ہے جیسے آپ کمرہ امتحان میں جائیں اور آپ کے ہاتھ میں پیپر دیا جائے کہ یہ پیپر آپ نے کرنا ہے، اور آپ اپنے مزاج یا رویے یا توکل نہ کرنا یا تقویٰ نہ کرنا یا آپ نہ سمجھی کی بنا پر وہ پیپر پھاڑ دیں کہ میں نے کرنا ہی نہیں. یہ خودکشی کرنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے ایک پیپر حل کرنے کے لیے، آپ وہ پیپر پھاڑ دیں. لیکن یہاں پہ ہم جو روایت لیتے ہیں، ہم جو عقل لیتے ہیں، ہم جو دانش لیتے ہیں، ہم وہ ان روایتوں سے لیتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم یا صحابہ سے ہیں. یہاں پہ حضرت عمران رضی اللہ کو دیکھیے، 34 سال ایک کروٹ پہ لیٹے رہے، جسم جو تھا وہ اتنا بیمار تھا. کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ مایوس ہو گیا تھا کہ میں نے خدا سے کہا کہ اچھا اگر تو اس میں راضی ہے تو پھر میں بھی اس میں راضی ہوں. کہتے ہیں جس رات میں نے یہ کہا، اللہ نے آسمان اور زمینوں کے پردے میری آنکھوں سے اٹھا دیے. کیونکہ وہ جب صحابہ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ جوان ہوتے چلے جا رہے تھے. صحابہ نے کہا آپ پہ جوانی کیوں آتی چلی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں اتنا مشغول ہوں آسمان کے فیصلے اور زمین کے فیصلے دیکھنے میں کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا. میرے خیال میں یہ جو ہم سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل ایویڈنسز کو اکٹھا کر کے مزاج کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بہانہ اور عذر نہ بنائیں. حضرت آپ کی طرف میرا بڑا ہی ایماندارانہ سوال کہ یہ خودکشی اگر میں نے کرنی ہے، میں نے شرک کرنا ہے، میں تو اس کو شرک گن رہا ہوں بالکل، کیونکہ میرا اللہ سے ایمان اٹھ گیا اور وسائل پہ ایمان آ گیا. میں نے خودکشی کرنی ہے، میں اپنی بیوی کو بھی قتل کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی قتل کرتا ہوں کہ جناب اگر میں بھوکا ہوں اور خدا میرا نہیں ہے تو خدا کسی کا بھی نہیں ہے. یہ میں نے صرف اپنے تک کا جرم نہیں کیا، میں نے اپنی آگے سے آنے والی جو میری ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی قتل کیا. یہ بھی مزاج اسی معاشرے میں ہے. حضرت بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو پہلی بات آپ نے کی بہت خوبصورت ہے. کئی سال ایک بندہ بیمار رہا ہے، مایوس نہیں ہوا. اللہ کریم نے اس کا امتحان تھا. حضرت جس کا اللہ زندہ ہے وہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اللہ نے اس کو کامیاب فرمایا. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ایک بندہ 60 سال جاتا رہا حج کے لیے، لبیک اللہم لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک. اسے لوگوں نے کہا یار تجھے آواز آ رہی، تیری کوئی لبیک نہیں، تیری کوئی سادیک نہیں، تو پھر بھی بار بار آ رہا ہے. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں یہ دروازہ چھوڑ کے اور کہاں جاؤں. 60 سال بعد اس کو آواز آئی کہ تیری 60 سال کی قبول ہو گئی، ہم نے تیرا امتحان کرا. تو بندے کا امتحان ہمیں یہ فرمایا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے فرمائیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت کیا بات ہے. اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں. یہاں نمازیوں کو روزہ داروں کو خطاب نہیں کیا, ان کو کیا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں. ان سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم رضا. وعلیکم السلام. جناب علی حکم فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا میں وہاں سے لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے, حکم حکم حکم. اچھا ایسا ہے کہ میرا ایک دوست ہے, جی جی, وہ 2 بار اس نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اٹیمپٹ کرنا بھی گناہ ہے, یا اس کے بعد بندہ اس کے بعد کوئی اٹیمپٹ کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے, کوئی اس کی معافی ہے کہ وہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد اگر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یہ میں آپ سے عرض کروں رضا, یہ آپ لوگوں کی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا دوست, یہ آپ لوگوں کی بھی نکما پن ہے. میرا بھی ایک دوست ہے, ہم اس کو کہتے ہیں خودکشی کر, وہ کہتا ہے میں خودکشی کیوں کروں, تمہاری زندگی عذاب کیوں نہ کروں. دوستوں کے وہ رشتے, وہ تعلق, وہ نسبتیں جو محلوں کے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ ہمیں آپ شرم کرنی چاہیے. حضرت ایک جملہ, میں یہاں پر ایک جملہ سے یہ فرما دیجئے کہ کیا اٹیمپٹ سوسائڈ کا کرنا, کیا یہ بھی گناہ ہے؟ بالکل بالکل گناہ ہے. بالکل. جی پروفیسر صاحب. جی میں ان کی بات میں گم ہو گئی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جان کی حرمت ہے نا, تو آپ جان نہیں لے سکتے. مایوسی کی انتہا ہوتی ہے جب آپ خودکشی کرتے ہیں. تو یہ مایوسی ہوتی کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تعلق نہیں ہے, نسبتیں نہیں, نسبتیں. آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہے, آپ کا انسانوں سے تعلق نہیں ہے, آپ کا کسی بھی طریقے سے اس معاشرے کے ساتھ جس طریقے سے نیٹڈ آپ کو ہونا چاہیے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. میں کراچی میں اپنے مہمان کا مندی صاحب کو بہت شکر گزار ہوں. خواتین حضرات, پروفیسر صاحب نے اس بات پہ نا یہ مہر لگا دی کہ یہ جو تعلق اور نسبتیں ہیں نا, ہماری نسبت خدا, ہماری نسبت رسول, ہماری نسبت وہ لوگ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اور آخر میں پھر یہ ادب سے کہتا جا رہا ہوں, کیونکہ میری اور آپ کی نسبت جو ہے وہ میرا رسول, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی ایسی گنجائش میرے سے پیدا ہو جائے, کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے نکل جائے جو کہ نامعقول ہو, تو آپ اس پہ بہت سختی کا رویہ کرنے کی بجائے اگر میری رہنمائی فرمائیں گے تو میری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے محبت کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ اور بڑھے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.